बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, उन सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। निक्की, ये सादत मंटू के अफसाने का नाम रखा है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम व्यूवर्स से एक गुजारिश है कि प्रोग्राम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और पूरा सुनेंगे तो आपको इन अफसानों का जो इख्तितामिया है, जो कंक्लूजन है, वो यकीनन सरप्राइजिंग होगा और एक तरीके से हम लोगों के लिए मशअल राह भी होगा। तो शुरू करते हैं कि तलाक लेने के बाद वो बिल्कुल नचंत हो गई थी। अब वो हर रोज़ की तरह दांता, कलकल और मार कुटाई नहीं थी, बल्कि बड़े आराम और इत्मीनान से अपना गुज़ारा औक़ात कर रही थी। ये तलाक पूरे 10 बरस के बाद हुई थी। निक्की का शौहर बहुत जालिम, पड़ले दर्जे का, निखट्टू, शराबी, कबाबी, भंग चर्स की लत भी थी। कई दिन भंगड़ खानों में और तकियों में पड़ा रहता था। एक लड़का हुआ था, वो पैदा होते मर गया। 1 बरस के बाद उसके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई जो जिंदा थी, और अब वो 9 बरस की थी। निक्की से इसके शौहर को, जिसका क्या नाम गाम था, अगर कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी थी कि वो उसको मार पीट सकता था, जी भर के गालियाँ दे सकता था, तबीयत में आए तो कुछ अरसे के लिए घर से निकाल भी देता था। इसके अलावा निक्की से उसे कोई सरोकार नहीं था। मेहनत मजदूरी की जब थोड़ी सी रकम निक्की के पास जमा होती थी तो वो उससे ज़बरदस्ती छीन कर ले जाता था। आज भी होता है। तलाक बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए कि मियाँ बीवी के निबाह की कोई सूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ गांव की ज़िद थी कि मामला इतनी देर लटका रहा। इसके अलावा एक और बात थी, वो ये थी कि निक्की के आगे पीछे कोई नहीं था। माँ बाप ने इसको डोली में बिठाकर गांव के सुपुर्द किया और 2 महीने के अंदर अंदर मुल्क अदम को और मुल्क बका को सुधार गए। जैसे उन्होंने सिर्फ इसी गरज से मौत को रोक रखा था। इन्हें अपनी बेटी को एक लंबी मौत के लिए गांव के हवाले करना था। बहुत दूर के 2 रिश्तेदार थे, मगर निक्की का इनसे कोई वास्ता नहीं था। उन्होंने खुद को और ज़्यादा दूर कर लिया था। गांव कैसा है ये निक्की के माँ बाप अच्छी तरह जानते थे। इनकी बेटी सारी उम्र रोती रहेगी ये भी इनको अच्छी तरह से मालूम था, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़र्ज से सुबकदोश होना था, और वो ऐसे सुबकदोश हुए कि सारा बोझ निक्की के नातमा कांधों पर डाल गए। तलाक लेने से निक्की का ये मतलब नहीं था कि किसी शरीफ से निकाह करना चाहती थी। दूसरी शादी का कभी ख्याल उसके दिल में नहीं आया था। तलाक होने के बाद वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इसके मुतालिक भी निक्की ने कभी नहीं सोचा था। असल में वो हर रोज़ की बकबक और झकझक से सिर्फ एक इत्मीनान का सांस लेना चाहती थी। इसके बाद जो होने वाला था, इसको निक्की बखुशी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी। ये हमारे सब घरों की कहानियाँ हैं। इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। लड़ाई झगड़े का आगाज़ तो पहले रोज़ ही हो गया था कि जब निक्की दुल्हन बनकर गांव के घर आई थी। लेकिन तलाक का सवाल उस वक्त पैदा हुआ था जब वो गांव के सुधार के लिए दुआएं मांग मांग कर आजिज़ आ गई थी, और इसके हाथ अपनी या उसकी मौत के लिए उठने लगे थे। जब ये हीला भी बेअसर साबित हुआ तो इसने अपने शोहर की मिन्नत समाजित शुरू कर दी कि वो उसे बख्श दे और अलहदा कर दे। मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि 10 बरस के बाद तकिए में एक अधेड़ उम्र की मीरासान से गांव की आंख लड़ी, और एक दिन उसके कहने पर इसने निक्की को तलाक दे दी और बेटी पर भी अपना कोई हक न जताया। हालांकि निक्की को
اس بات کا ہمیشہ دھڑکا رہتا تھا کہ اگر اس کا شوہر طلاق پر راضی بھی ہو گیا تو وہ بیٹی کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ بہرحال نکی نچنت ہو گئی اور ایک چھوٹی سی کوٹھی کو کرایہ پہ لے کر چین کے دن گزارنے لگی۔ اس کے 10 برس اداس خاموشی کے ساتھ گزرے تھے۔ دل میں ہر روز اس کے بڑے بڑے طوفان جمع ہوتے رہتے تھے، مگر وہ خامد کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ اسے بچپن سے یہ تعلیم ملی تھی کہ شوہر کے سامنے بولنا ایسا گناہ ہے جو کبھی بخشا نہیں جا سکتا۔ اب وہ آزاد تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ اپنے 10 برس کی بھڑاس کسی نہ کسی طرح نکالے۔ چنانچہ ہمسایوں سے اس کی اکثر لڑائی رہنے لگی۔ معمولی تو میں جو گالیوں کی جنگ میں تبدیل ہو جاتی۔ نکی پہلے جس قدر خاموش تھی اب اسی قدر اس کی زبان چلتی تھی۔ منٹا منٹی میں وہ اپنے مد مقابل کی 7 پیڑھیاں پن کر رکھ دیا کرتی تھی۔ ایسی گالیاں اور سٹھنیاں دیتی کہ حریف کے چھکے چھوٹ جاتے۔ آہستہ آہستہ سارے محلے پر نکی کی دھاک بیٹھتی چلی گئی۔ یہاں کاروباری قسم کے لوگ رہتے تھے کہ جو صبح سویرے جاتے تھے اور رات کو گھر واپس لوٹتے تھے۔ سارے دن میں عورتوں کی جو لڑائی جھگڑا ہوتا وہ مرد بالکل بھی اس سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ ان میں سے شاید کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نکی کون ہے اور محلے کی ساری عورتیں اس سے کیوں اتنا ڈرتی ہیں اور دبتی ہیں۔ چرخہ کاٹ کر بچوں کے لیے گڈے گڑیاں بنا کر اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کر کے وہ گزر اوقات کے لیے کچھ نہ کچھ پیدا کر لیتی تھی۔ طلاق لیے اسے قریب 1 برس ہو چلا تھا۔ اس کی بیٹی جس کا نام بھولی تھا اب 11 کے لگ بھگ تھی۔ وہ بڑی سرعت سے جوان ہو رہی تھی۔ نکی کو اس کی شادی کی فکر تھی۔ اس کے اپنے زیور جو تھے وہ ایک ایک کر کے گام نے چٹ کر دیے تھے۔ ایک صرف ناک کی کیل باقی رہ گئی تھی، وہ بھی گھس گھسا کر آدھی بچی تھی۔ اسے بھولی کا جہیز بنانا تھا، اس کے لیے کافی روپیہ درکار تھا۔ تعلیم تھی، اس نے اپنی طرف سے ٹھیک کر لی تھی۔ قرآن ختم کرا دیا تھا، معمولی حرف شناسی بھی کر لیتی تھی۔ کھانا پکانا خوب آتا تھا، گھر کے دوسرے کام کاج اچھی طریقے سے انجام دے دیا کرتی تھی، چونکہ نکی کو اپنی زندگی میں تلخ تجربہ ہوا تھا۔ اس لیے اس نے بھولی کو خاوند کے اطاعت گزار ہونے کے لیے کبھی اشارتاً بھی نہیں کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی سسرال جا کر چھپر کٹ پر بیٹھی راج کرے۔ ماں کے ساتھ جو کچھ بیتا تھا اس بپتا کا سارا حال حوال بھولی کو معلوم تھا، مگر ہمسایوں کے ساتھ جب نکی کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ پانی پی پی کر اسے کوستی تھیں پڑوس نے، اور یہ تانا دیتی تھیں جس کو خاوند نے صرف اس لیے علیحدہ کیا تھا کہ اس غریب کا ناک میں اس نے دم کر رکھا تھا، اور بہت سی باتیں ماں کے کردار و اطوار کے متعلق اس کی سماعت میں آتی تھیں بھولی کے، مگر وہ خاموش رہتی۔ بڑے مارکے کی لڑائیاں ہوتی ہیں مگر وہ کان سمیٹے اپنے کام میں لگی رہتی۔ جب سارے محلے پر نکی کی دھاک بیٹھ گئی تو کئی عورتوں نے مروب ہو کر اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیا ڈر کے مارے۔ کئی اس کی سہیلیاں بن گئی۔ جب ان کی اپنی کسی پڑوسن سے لڑائی ہوتی تو نکی ان کا ساتھ دیتی اور ہر ممکن مدد کرتی۔ اس کے بدلے میں اس کو قمیص کے لیے کپڑا مل جاتا تھا، کبھی پھل، کبھی مٹھائی، کبھی کوئی بھولی کے لیے سوٹ بھی سلوا دیتا تھا۔ لیکن جب نکی نے دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن اسے محلے کی کسی نہ کسی عورت کی لڑائی میں شریک ہونا پڑتا ہے اور اس کے کام کاج کا حرج ہوتا ہے، تو اس نے پہلے دبی آواز زبان سے اپنے پھر کھلے لفظوں میں معاوضہ مانگنا شروع کر دیا لڑنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ اپنی فیس بھی مقرر کر دی۔ مارکے کی جنگ ہو تو 25 روپے، دن زیادہ لگیں تو 40، معمولی چک کے صرف 4 روپے اور 2 وقت کا کھانا۔ درمیانے درجے کی لڑائی کے لیے 15 روپے۔ کسی کی سفارش ہو تو وہ کچھ رعایت بھی کر دیتی تھی۔ اب چونکہ اس نے دوسروں کی طرف سے لڑنا اپنا پیشہ بنا لیا تھا، اس لیے محلے کی تمام عورتیں اور ان کی بہو بیٹیوں کے تمام فضیلتیں یاد رکھنے پڑتے تھے۔ ان کا تمام حسب نسب
معلوم کر کے اپنی یادداشت میں محفوظ رکھنا پڑتا تھا، میموری میں۔ مثال کے طور پر اس کو معلوم تھا کہ اونچی حویلی والی سوداگر کی بیوی جو اپنی ناک پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، ایک موچی کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ شہر میں لوگوں کے جوتے گانٹتے پھرتا تھا۔ اس کا خاوند جو جناب شیخ کہلاتا تھا معمولی قصائی تھا۔ اس کے باپ پر ایک رنڈی مہربان ہو گئی تھی، وہ اسی کے وطن سے تھا، اور یہ اونچی حویلی اس طوائف نے اپنے یار کو بنوا کر دی تھی۔ اس لڑکی کا کس کے ساتھ معاشقہ ہے، کون کس کے ساتھ بھاگ گئی، کون کتنے حمل گرا چکی تھی، اس کا حساب سب نکی کو معلوم تھا۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے میں وہ کافی محنت کرتی تھی۔ کچھ مسالہ اس کو اپنے موکلوں سے مل جاتا تھا جو پڑوس نے اس کے ساتھ تھیں۔ اسے اپنی معلومات کے ساتھ وہ ایسے بم بنا کر مد مقابل کو لتاڑ دیا کرتی تھی کہ اس کے چھکے چھوڑ جاتے تھے۔ جب لوہا پوری طرح سرخ ہوتا تو یہ ضرب سولانِ فیصلہ کن ثابت ہوتی۔ جب وہ اپنے موکل کے ساتھ کسی محاذ پر جاتی تو گھر سے پورے کیل کانٹے سے لیس ہو کر جاتی تھی۔ تانے، مہنوں اور گالیوں اور چھٹنیوں کو مصور بنانے کے مختلف اشیاء بھی استعمال کرتی تھی۔ مثال کے طور پر گھسا ہوا جوتا، پھٹا ہوا جوتا، پھٹی ہوئی قمیض، چمٹا، پھونکنی وغیرہ۔ پھونکنی وہ ہوتی تھی جب چولہے جلا کرتے تھے تو لکڑیوں کو جلانے کے لیے پھونک ماری جاتی تھی۔ ایک پائپ گول ہوتا تھا اور وہ 1.5 فٹ کا ہوتا تھا، لوہے کا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ تو پھونکنی وغیرہ کوئی تشبیہ دینی ہو یا کوئی خاص الخاص اشارہ یا کنایہ مطلوب ہو تو وہ اس غرض کے لیے کارآمد شے گھر سے لے کر چلتی تھی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ آج وہ جتنے کے لیے خیراں سے لڑی تھی تو 2-2.5 مہینے کے بعد اس خیراں سے ڈبل فیس لے کر اسے جنتے سے لڑنا پڑا تھا۔ ایسے موقع پر وہ گھبراتی نہیں تھی۔ اسے اپنے فن میں اس قدر مہارت ہو گئی تھی اور اس کی پریکٹس میں وہ اتنی مخلص تھی کہ اگر کوئی فیس دیتا تو وہ اپنی دھجیاں بھی بکھیر دیتی۔ نکی فارغ البال تھی۔ ہر مہینے اسے اب اتنی آمدن ہونے لگی تھی کہ اس نے پس انداز کر کے اپنی بیٹی بھولی کا جہیز بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اتنے گہنے پاتے اور کپڑے لتے ہو گئے تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنی بیٹی کو ڈولی میں ڈال سکتی تھی۔ اپنے ملنے والیوں سے وہ بھولی کے لیے کوئی اچھا سا بر تلاش کرنے کی بات کئی مرتبہ کر چکی تھی۔ شروع میں تو اس کو کوئی جلدی نہیں تھی، مگر جب بھولی 16 برس کی ہو گئی، لوٹا کی لوٹا، قد کاٹ تھی، چونکہ اچھی تھی اس لیے 14ویں برس میں ہی پوری جوان عورت بن گئی تھی۔ 17ویں میں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے۔ چنانچہ اب نکی کو دن رات اس کے بیاہ کی فکر ستانے لگی۔ نکی نے بڑی دوڑ دھوپ کی، کوئی صاف انکار تو نہیں کرتا تھا مگر ہاں بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا ہو نہ ہو لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اس کی یہ صفت کہ لڑنے کے فن میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، دراصل اس کے آڑے آ رہی تھی۔ بعض گھروں میں تو وہ خود ہی سلسلہ جنبانی نہ کرتی کہ کسی عورت کا اس نے کبھی ناطقہ بند کیا تھا۔ دن پر دن چڑھتے جا رہے تھے اور گھر میں پہاڑ سی جوان بیٹی کنواری بیٹھی ہوئی تھی۔ نکی کو اپنے پیشے سے اب گھن آنے شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ ایسا ذلیل کام کیوں کی اس نے اختیار کیا، مگر وہ کیا کرتی۔ محلے میں آرام چین کی جگہ پیدا کرنے کے لیے اسے پڑوسیوں کا مقابلہ کرنا ہی تھا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو پھر اسے دب کے رہنا پڑتا۔ پہلے خاوند کے جوتے کھاتی تھی، پھر ان کی پیزار کی غلامی کرنی پڑتی۔ یہ عجیب بات تھی کہ برسوں دبے رہنے کے بعد جب اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور مخالف قوتوں کو مقابلہ کر کے ان کو شکست دی تو یہ قوتیں جھک کر اس کی امداد کی طالب ہوئیں اور دوسری قوتوں کو شکست دی، اور اس کو اس امداد پر کچھ اس طرح راغب کیا کہ اس کو چسکا ہی پڑ گیا۔ اس کے متعلق وہ سوچتی تو اس کا دل نہ مانتا تھا، کیونکہ اس نے صرف بھولی کی خاطر اس پیشے کو جسے اب لوگ ذلیل سمجھنے لگے تھے اختیار کیا تھا۔ یہ بھی کچھ عجیب چیز نہیں تھی۔ نکی کو روپے دے کر عورت پر انگلی رکھ دی جاتی تھی اور اسے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کی 7 پیڑھیاں پن ڈالے، اس کے آباء و اجداد کی ساری کمزوریاں ماضی کے ملبے سے کورید کر نکالے اور ان کے وجود پر ڈھیر کر دے۔ نکی یہ کام بڑی ایمانداری سے کرتی۔ وہ گالیاں جو ان کے منہ پر
ٹھیک نہیں بیٹھتی تھی اپنے منہ میں بٹھاتی، ان کی بہو بیٹیوں کے عیوب پر پردے ڈال کر دوسرے کی بہو بیٹیوں پر کیڑے ڈالتی، کیونکہ ان کے لیے لڑتی تھی وہ۔ غلیظ سے غلیظ گالیاں اپنے ان موکلوں کی خاطر خود بھی کھاتی، پر اب کہ اس کی بیٹی کے بیاہ کا سوال تھا، وہ کمینی نیچ اور ذلیل بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس کی جی میں آئی کہ محلے کی ان تمام عورتوں کو جنہوں نے اس کی بیٹی کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، بیچ چوراہے میں جمع کر کے ایسی گالیاں دے کہ ان کے دل کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ مگر وہ سوچتی کہ اگر اس نے یہ غلطی کر دی تو غریب بھولی کا مستقبل بالکل تیرا و تار ہو جائے گا۔ جب چاروں طرف سے مایوس ہوئی تو نکی نے شہر چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ ایک صرف یہی راستہ تھا کہ جس سے بھولی کی شادی کا کٹھن مرحلہ طے ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک روز بھولی سے کہا کہ بیٹا، میں نے سوچا ہے کہ اب ہم کسی اور شہر میں جا کے رہیں۔ بھولی نے چونک کر پوچھا، کیوں ماں؟ بس اب یہاں رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ نکی نے اس کی طرف ممتا بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ تیری بیاہ کی فکر میں گھلی جا رہی ہوں، یہاں بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی۔ تیری ماں کو سب ذلیل سمجھتے ہیں۔ بھولی کافی سیانی تھی، فوراً نکی کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ ہاں ماں۔ نکی کو ان دو لفظوں سے سخت صدمہ پہنچا۔ بڑے دکھی لہجے میں اس نے بھولی سے سوال کیا، کیا تو مجھے ذلیل سمجھتی ہے؟ بھولی نے جواب نہ دیا اور آٹا گوندنے میں مصروف ہو گئی۔ اس دن نکی نے عجیب عجیب باتیں سوچیں۔ اس کے سوال کرنے پر بھولی خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ کیا وہ اسے واقعی ذلیل سمجھتی ہے؟ کیا وہ اتنا نہیں کہہ سکتی تھی کہ نہیں ماں؟ کیا یہ اس کے باپ کے خون کا اثر تھا؟ بات میں سے بات نکل آئی، وہ بہت بری طرح ان میں الجھ جاتی۔ اسے بیتے ہوئے وہ 10 برس یاد آئے، بیاہی زندگی کے 10 برس کہ جس کا ایک ایک دن مار پیٹ اور گالم گلوچ سے بھرا تھا۔ پھر وہ اپنی نظروں کے سامنے مطلقہ زندگی کے دن ملاتی، ان میں بھی گالیاں ہی گالیاں تھیں جو وہ پیسے کی خاطر دوسروں کو دیتی رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ بعض اوقات کوئی سہارا ٹٹولنے لگتی اور سوچتی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس سے طلاق نہ لیتی۔ آج بیٹی کا بوجھ گام کے کاندھوں پر ہوتا۔ نکھٹو تھا، پڑلے درجے کا ظالم تھا، عیبی تھا، مگر بیٹی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ یہ اس کے عجز کی انتہا تھی۔ پرانی یادیں اور ان کے دیے ہوئے درد اب آہستہ آہستہ نکی کے جوڑوں میں ابھرنے لگے۔ پہلے اس نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، پر اب اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے کرنے لگی۔ اس کے کانوں میں ہر وقت ایک شور سا برپا ہونے لگا کہ جیسے کان کے پردوں پر وہ گالیاں اور سٹھنیاں ٹکرا رہی ہیں کہ جو وہ دیتی آ رہی تھی اور جو انگنت لڑائیوں میں اس نے استعمال کی تھی۔ عمر اس کی زیادہ نہیں تھی، 40 کے لگ بھگ تھی، مگر اب نکی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی اور اس کی کمر جواب دے چکی ہے۔ اس کی زبان جو قینچی کی طرح چلتی تھی اب کند ہو گئی تھی۔ بھولی سے گھر کے کام کاج کے متعلق معمولی سی بات کرتے ہوئے بھی اسے بڑی محنت مشقت کرنی پڑتی تھی۔ نکی بیمار ہو گئی اور چارپائی کے ساتھ لگ گئی۔ شروع میں تو وہ اس بیماری کا مقابلہ کرتی رہی۔ بھولی کو اس نے خبر نہ ہونے دی کہ وہ اندر کون دیمک اسے چاٹ رہی ہے، لیکن ایک دم ایسی نڈھال ہوئی کہ اس سے اٹھا تک نہ گیا۔ بھولی کو بہت تشویش ہوئی۔ اس نے حکیم کو بلایا کہ جس نے نبض دیکھ کر بتایا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پرانا بخار ہے، علاج سے دور ہو جائے گا۔ علاج باقاعدہ شروع ہوا۔ بھولی سعادت مند بیٹیوں کی طرح ماں کی ہر ممکن خدمت بجا لا رہی تھی اور اس سے نکی کے دل کو کافی تسکین ہوتی تھی، مگر مرض دور نہ ہوا۔ بخار پہلے سے تیز ہو گیا اور آہستہ آہستہ نکی کی بھوک غائب ہو گئی، جس کے باعث وہ بہت ہی لاغر اور نحیف ہو گئی تھی۔ عورتوں میں ایک خدا داد وصف ہوتا ہے کہ مریض کی شکل دیکھ کر ہی پہچان لیتی ہیں کہ وہ کتنے دن کا مہمان ہے۔ ایک دو عورتیں جب بیمار پرسی کے لیے نکی کو دیکھنے کے لیے آئیں تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بمشکل 10 روز نکالے گی۔ چنانچہ یہ بات سارے محلے کو معلوم ہو گئی۔ کوئی بیمار ہو، مرنے کے قریب ہو تو عورتوں کے لیے ایک اچھی خاصی تفریح کا بہانہ نکل آتا تھا۔ گھر سے بند سور کر نکلتی تھیں اور مریض کے سرہانے بیٹھ کر اپنے تمام مرحوم عزیزوں کو یاد کرتی تھیں۔ ان کی بیماریوں کا ذکر ہوتا تھا اور وہ تمام علاج بیان کیے جاتے تھے کہ جو لا علاج ثابت ہوئے تھے۔ پھر گفتگو کا رخ پلٹ کر قمیضوں کے نئے ڈیزائنوں کے بارے میں باتیں ہوتی تھی اور پھر
موضوع اس طرف چلا جاتا تھا. نکی ایسے باتوں سے گھبراتی تھی، لیکن وہ خود چونکہ مریضوں کے سراہنے ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی. مکافات عمل تو ہے ہم سب کے لیے، اسی لیے مجبوراً اسے یہ خرافات سننی پڑتی تھی. ایک روز جب محلے کی بہت سی عورتیں اس کے گھر میں جمع ہو گئیں تو اس احساس نے اس کو بہت مضطرب کیا کہ اس کا وقت آ چکا ہے. ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر فیصلہ مرقوم تھا، لکھا ہوا تھا کہ نکی کے دروازے پر موت دستک دے رہی ہے. جو عورت آتی اپنے ساتھ یہ کھٹ لاتی، تنگ آ کر کئی دفعہ نکی کے جی میں آئی کہ کنڈی کھول دے اور دستک دینے والے فرشتے کو اندر بلا لے. ان بیمار پرس عورتوں کو سب سے بڑا افسوس بھولی کا تھا. نکی سے وہ بار بار اس کا ذکر کرتی ہیں کہ ہائے اس بیچاری کا کیا ہوگا، دنیا میں غریب کی صرف ایک ہی ماں ہے، وہ بھی چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا. پھر وہ اللہ میاں سے دعا کرتی ہیں کہ وہ نکی کی زندگی میں چند دن کا اضافہ کر دے تاکہ وہ بھولی کی طرف سے مطمئن ہو کر مرے. نکی کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ دعا بالکل جھوٹی ہے، انہیں بھولی کا اتنا خیال ہوتا تو وہ اس کے رشتے سے انکار کیوں کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ دنیا داری کے اصول کے خلاف تھا، مگر کسی نے حامی نہیں بھری تھی. وہ چھوٹا سا کمرہ کہ جس میں نکی چارپائی پہ پڑی تھی بیمار پرس عورتوں سے بھرا ہوا تھا. بھولی نے ان کے بیٹھنے کا انتظام ایسے کیا تھا کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کو پہلے سے ہی کچھ پتا ہے. پیڑھیاں کم تھیں. پیڑھیاں کیا تھی؟ چھوٹی سی ایک پلنگ تھی جس پہ بیٹھا جاتا تھا، کہ جیسے پٹرا وغیرہ ہوتا ہے، ٹپائی ہوتی ہے بیٹھنے کی، تو وہ بانوں سے بنی جاتی تھی تو اسے پیڑھی کہا جاتا تھا. تو پیڑھیاں کم تھی تو اس نے کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا دی. بھولی کے اس انتظام اور اہتمام سے نکی کو بڑا صدمہ پہنچا تھا کہ گویا وہ بھی دوسری عورتوں کی طرح اس کے موت کے استقبال کے لیے تیار تھی. بخار تیز تھا، دماغ تپا ہوا تھا. نکی نے اوپر تلے بہت سی تکلیف دہ باتیں سوچی تو بخار اور زیادہ تیز ہو گیا اور اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی. جلدی جلدی بے جوڑ باتیں کرنا شروع کر دیں. بیمار پرس عورتوں نے مانی قید نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. وہ جو اٹھ کر جانے والی تھیں نکی کا وقت قریب دیکھ کر بیٹھ گئی. نکی بکے جا رہی تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی سے لڑ رہی ہے. میں تیری ہشت پشت کو اچھی طرح جانتی ہوں، جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا. میں نے اپنے خاوند کی 10 برس غلامی کی، اس نے مار مار کر میری کھال ادھیڑ دی پر میں نے اف نہیں کیا. اب تو نے مجھ پہ یہ ظلم شروع کیا ہے. پھر وہ کمرے میں جمع شدہ عورتوں کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی. تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ نہیں، میں کسی فیس پر بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم میں سے ہر ایک کے عیب وہی ہیں پرانے، جو کیڑے پھاتا میں ہیں وہی تم سب میں ہے. تم میں سے قریب قریب ہر عورت کا خصم رنڈی باز ہے. جو بری بیماری پھاتوں کے خاوند کو لگی ہے وہی جنتے کے گھر والے کو چمٹی ہوئی ہے. تم سب کوڑھی ہو اور یہ کوڑھ تم نے مجھے دیا ہے. لعنت تو تم سب پر خدا. اور وہ ہنسنے لگی. میں اس خدا کو بھی جانتی ہوں، اس کی ہشت پشت کو اچھی طرح جانتی ہوں. یہ کیا دنیا بنائی ہے تو نے؟ یہ دنیا جس میں گام ہے، جس میں پھاتا ہے، جو اپنے خامند کو چھوڑ کر دوسروں کے بستر گرم کرتی ہے اور مجھے فیس دیتی ہے. 20 روپے گن کر میرے ہاتھ پر رکھتی ہے کہ نور فشاں کے پرانے یاروں کا پول کھولوں، اور نور فشاں میرے پاس آتی کہ نکی یہ 5 زیادہ لو اور جاؤ امینہ سے لڑو، مجھے ستاتی ہے. یہ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ تو نے اپنی دنیا میں میرے سامنے آ، ذرا میرے سامنے آ. آواز نکی کے حلق میں رکنے لگی. تھوڑی دیر کے بعد گھنگرو بجنے لگا. تشنج سے وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی اور ہذیانی کیفیت میں چلا رہی تھی. گام مجھے نہ مار، گام او خدا مجھے نہ مار، او خدا او گام، او خدا او گام. بڑبڑاتی آخر نکی بیمار پرس عورتوں کے اندازے کے عین مطابق مر گئی. بھولی جو ان عورتوں کی خاطرداری میں مصروف تھی، پانی کا گلاس ہاتھ سے گرا کر دھڑا دھڑ اپنا سر پیٹنے لگی. اب اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا
اللہ بہتر جانتا ہے. یہ افسانہ 14 اور 15 اکتوبر 1950 میں سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا. کیسا لگا آپ کو؟ آج کل ہمارے معاشرے میں یہی ہے. اجازت چاہتا ہوں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.